बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेज पर मेरे साथ एक बैंकर, एक ताजर और एक कंप्यूटर प्रोग्रामर मौजूद थे। जिस चीज से मुझे मायूसी हुई वो ये थी कि ये लोग हिसाब-किताब और सरमायाकारी के बारे में इतना कम जानते थे और ये चीजें इन लोगों के लिए खास अहमियत की हामिल थीं। मैं हैरान थी कि ज़ाती जिंदगी में ये अपने मामलात किस तरह सुलझाते होंगे। अगर ये मेरी 19 साला बेटी इस बारे में लाइल्म थी तो इसकी लाइल्मी किस हद तक काबिल कबूल थी। मगर ये तो उम्र रसीदा लोग थे जो उम्र में इससे तकरीबन 2 गुने थे। रैट रेस से निकलकर तकरीबन 2 घंटे तक मैं अपनी बेटी और इस अनपढ़े लिखे तजर्बाकार बड़ों को दाना फेंक कर चाल चलते देखती रही। अगरचा मैं इस बात से खुश थी कि वो जल्द सीख रहे थे, मगर साथ ही परेशान भी थी कि ये लोग हिसाब-किताब और सरमाए की अबजद से भी नावाकिफ थे। इन्हें अपनी आमदनी और बैलेंस शीट को मुतवाज़न और हम आहंग करने में सख्त मुश्किल पेश आ रही थी। जब वो जायदाद की खरीदो-फरोख्त कर रहे थे तो इन्हें इस अमर को याद रखने में कोफत हो रही थी। इनकी किसी भी खरीदो-फरोख्त का असर बराह रास्त इनकी आमदनी पर होगा। मुझे ख्याल हुआ कि लाखों लोग दुनिया में ऐसे होंगे जिन्हें माली मुश्किलात का सामना होगा, महज इसलिए कि इन्हें ये मज़ामीन पढ़ाए नहीं गए और इस बारे में इनकी मालूमात सिफ़र थी। खुदा का शुक्र है वो इंतहाई इन्हमाक से खेल में लगे हुए थे और जीतने की सरतोड़ कोशिश कर रहे थे। बाकी तफरकात इनके ज़हनों से हवा हो गए। जब खेल ख़त्म हुआ तो रॉबर्ट ने हमें अपने अपने नुकसान और नफ़े को जांचने के लिए 15 मिनट का वक्फा दिया। मेरी मेज़ वाला संतकार इस खेल से खुश न था। इसे ये खेल पसंद न था। इसने ऊंची आवाज़ से कहा, मुझे ये खेल सब कुछ जानने की चंदा ज़रूरत न थी। मैंने अकाउंटेंट मुलाजिम रखे हुए हैं, बैंकरों से मेरा राब्ता है और वकील रखे हुए हैं जो मुझे इस बारे में सब कुछ बता देते हैं। इस बारे में रॉबर्ट ने कहा, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि ज़्यादातर अकाउंटेंट अमीर नहीं होते और बैंकर्स, वकील, स्टॉक ब्रोकर और प्रॉपर्टी डीलर्स भी आम तौर पर मुतवस्सत तबके से तल्लुक़ रखते हैं। इन्हें काफ़ी पता होता है, वो होशियार होते हैं, मगर वो अमीर नहीं होते, क्योंकि हमारे मदरसों में हमें वो नहीं सिखाया जाता जिसे अमीर लोग जानते हैं। इन लोगों की नसीहतें लेते हैं, लेकिन एक दिन ऐसे होता है कि आप सड़क पर जा रहे हैं, आपको काम पर जाने की जल्दी है, मगर ट्रैफिक बुरी तरह फंसी हुई है। आप अपने दाएं-बाएं देखते हैं और अचानक आपकी नज़र अपने अकाउंटेंट पर पड़ती है, जिसकी कार भी इसी भीड़ में फंसी हुई है। और फिर आपको अपना बैंकर भी इन्हीं हालात से दुचार दिखाई देता है। इससे आपको सबक मिलता है। कंप्यूटर प्रोग्रामर भी इसी खेल से नाखुश थे। इसने कहा, सॉफ्टवेयर की मदद से मुझे तमाम मालूमात मतलूबा हासिल हो जाती हैं, ताहम बैंकर इस खेल से मुतासर हुआ। स्कूल में तालीम के दौरान मैंने पढ़ा है, मेरा मतलब है हिसाब किताब, मगर अमली तौर पर इसे आजमाने के बारे में मुझे कुछ पता न था। अब मुझे पता चला मुझे रैट रेस से बाहर निकलने की ज़रूरत है। मेरी बेटी ने इस खेल के मुतल्लिक़ जो कुछ कहा, इससे मैं मुतासर हुई। मुझे इस पढ़ाई से मज़ा आया। इसने कहा, पैसा जिस तरह काम करता है और सरमायाकारी के बारे में मुझे मालूम हुआ। फिर कहने लगी, अब मुझे मालूम है कि मैं ऐसे पेशे चुनूं जो मेरी उमंगों के ऐन मुताबिक हो और महज जॉब सिक्योरिटी के नुक्ता नज़र से कोई पेशा इख्तियार ना करूं। इसमें इतना तहफ़्फ़ुज़ है, इतने फ़वाइद हैं या इतनी तनख्वाह है। जो कुछ इस खेल ने मुझे सिखाया है, इसके मुताबिक मैं तालीम के मामले में आज़ाद हूँ और वही तालीम हासिल करूँगी जिसके लिए मेरा दिल राज़ी होगा। वो तालीम हासिल क्योंकि मार्केट में इसकी मांग है। अगर मैंने सीख लिया तो ना मुझे जॉब सिक्योरिटी की फ़िक्र होगी, ना सोशल सिक्योरिटी की, जिससे मेरे हम जमात आजकल दुचार हैं और इन्हें ये फ़िक्र खाए जा रही है कि तालीम हासिल करने के बाद इनका क्या बनेगा। खेल के बाद मुझे रॉबर्ट से बातचीत करने का मौका ना मिला, मगर हमने फैसला किया कि इस सिलसिले में हम दोबारा मिलेंगे और गुफ्तो शनीद करेंगे। मैं जानती थी कि इस खेल के ज़रिए वो दूसरों को माली मामलात में खुद कफ़ालत सिखाने का ख्वाहिशमंद था और मैं भी इनके मंसूबों के बारे में जानने की मुश्ताक थी।
میرے اور میرے والد نے مسٹر اور مسز رابرٹ کے ساتھ اگلے ہفتے عشائیے پر ملاقات کا بندوبست کیا۔ اگرچہ ہم پہلی دفعہ مل رہے تھے مگر یوں لگتا تھا جیسے ہم مدتوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ ہمیں اندازہ ہوا کہ ہماری بہت سی قدریں مشترک تھیں۔ ہم نے اسپورٹس کے بارے میں بات چیت کی، ڈراموں پر تبصرہ کیا، ریستورانوں کے متعلق گفتگو کی اور بہت سے دوسرے سماجی اور معاشی مسائل زیر بحث آئے۔ بدلتی ہوئی دنیا کے بارے میں گفتگو کی۔ ہم نے اس مسئلے پر خصوصی توجہ دی کہ امریکنیوں کی کثیر تعداد ریٹائرمنٹ کے بعد زندگی کے لیے کچھ پس انداز نہیں کرتی اور سوشل سیکیورٹی اور علاج معالجے کے انتظام کے دیوالیہ پن کے باعث انہیں بعد ازاں انتہائی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا میرے بچے مجھ کو 75 ملین ریٹائرڈ لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے ادائیگی کرنی پڑے گی؟ ہم حیران تھے کہ لوگ پینشن منصوبے کے خطرات کو کیوں محسوس نہیں کرتے۔ رابرٹ کی زیادہ تر توجہ امیری اور غریبی کے بڑھتے ہوئے تضاد پر تھی۔ رابرٹ نے مروجہ تعلیمی شیڈول سے ہٹ کر خود ہی سیکھا اور خود ہی پیسہ بنایا۔ وہ پوری دنیا کا چکر لگا چکا تھا، جگہ جگہ لیکچر دیتا، لوگوں کا دل بہلاتا اور اسی طرح جو پیسہ اکٹھا ہوتا اس سے اس نے ہوش مند سرمایہ کاری کی اور 47 سال کی عمر میں ریٹائر ہو گیا۔ وہ دوبارہ فقط اس لیے متحرک ہوا کہ میری طرح اسے بھی اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ دنیا بدل چکی ہے مگر تعلیم وہی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس کے خیال میں بچے نکارہ تعلیم حصول کے سالہ سال ضائع کر دیتے ہیں۔ انہیں وہ مضمون پڑھائے جاتے ہیں جن سے بعد ازاں انہیں کبھی واسطہ نہ پڑے گا۔ انہیں ایسی دنیا کے لیے تیار کیا جا رہا ہے جو کبھی ختم ہو چکی ہے۔ آج کل سب سے خطرناک نصیحت آپ اپنے بچے کو کر سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اسکول جاؤ، اچھے گریڈ حاصل کرو، ایک محفوظ اور مستحکم نوکری حاصل کرو۔ وہ کہنا چاہتا ہے یہ پرانی نصیحت ہے اور یہ بری نصیحت ہے۔ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل ایشیا، یورپ، ساؤتھ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے تو آپ بھی اتنے ہی متفکر ہوتے جتنا میں ہوں۔ اسے یقین ہے کہ یہ بری نصیحت ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بچے کا مستقبل محفوظ ہو تو پھر وہ پرانے اصولوں کے تحت کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس میں بہت خطرہ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا پرانے اصولوں سے مراد تمہاری کیا مراد ہے؟ کہنے لگا جیسے لوگ کھیل کے دوران جو اصول پیش نظر رکھتے ہیں وہ تمہیں سے مختلف ہیں۔ پھر کہنے لگا جب ایک کارپوریشن اپنے سٹاف میں کمی کرنا چاہتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، بہت سی مشکل ہوتی ہے۔ جب لوگوں کو اچانک یہ جھٹکا لگتا ہے تو انہیں فکریں گھیر لیتی ہیں، ان کے خاندان والوں کو ٹھیس لگتی ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ سب ٹھیک ہے مگر کمپنی پر کیا بیتتی ہے، خاص طور پر ایک عوامی کمپنی پر؟ سٹاک ایکسچینج میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر جب کمپنی چھانٹی کا اعلان کرتی ہے تو سٹاک کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے۔ میں نے کہا مارکیٹ اس چیز کو پسند کرتی ہے کیونکہ اس طرح کمپنی کے اخراجات میں کمی واقع ہوتی ہے۔ یہ کمی خواہ افرادی قوت کو مؤثر بنانے کے لیے کی جائے یا پھر خود کار مشینوں کے استعمال کے اضافے سے جو انسانوں کے مقابلے میں زیادہ تر کارآمد ہوں۔ یہ ٹھیک ہے، اس نے کہا جب سٹاک کی قیمت بڑھتی ہے تو میرے جیسے لوگ شیئر ہولڈر زیادہ امیر ہو جاتے ہیں۔ مختلف اصولوں سے میرا یہی مطلب ہے۔ مزدوروں کا نقصان ہوتا ہے، مالکان اور سرمایہ کار فائدے میں رہتے ہیں۔ رابرٹ نہ صرف یہ کہ آجر اور ملازم کا فرق بیان کر رہا تھا بلکہ یہ بھی بتلا رہا تھا کہ آپ کس قدر اس تقدیر کو اپنے بس میں کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اس کی باغ دوڑ کو سنبھالیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بچے کو محض اتنا کہہ دینا کہ اسکول جاؤ، اچھے گریڈ لو، دانش مندی سے بعید ہے۔ اس نے کہا یہ فرض کر لینا پرلے درجے کی جہالت ہے کہ اسکول میں بچہ وہی تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ گریجویشن کے بعد جب دنیا کا سامنا کرے گا تو اس کے لیے کافی ہوگی۔ ہر بچے کو مزید تعلیم کی ضرورت ہے، ایک مختلف تعلیم کی، اور انہیں نئے اصولوں کے بارے میں جاننا ہوگا۔ پیسے کے بارے میں ایسے قوانین ہیں جو امیر لوگوں سے مخصوص ہیں، اس نے کہا شروع کیا، اور باقی کے 95% لوگ کھیل کے دوران وہ قوانین اپناتے ہیں جو انہوں نے اسکول اور گھر میں سیکھے۔ اس لیے آج کل بچے صرف اتنا کہنا کہ محنت سے پڑھو، پڑھائی کرو اور اچھی نوکری ڈھونڈو کافی نہیں، اور کسی حد تک خطرناک ہے۔ آج کے بچے کو زیادہ ملی جلی پڑھائی کی ضرورت ہے۔ اس میں یہ صلاحیت اجاگر کرنی ہے کہ وہ غلط استدلال سے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کر سکے۔
اور موجودہ نظام تعلیم پر اتنا فقدان ہے، مجھے اس بات کی قطعی پرواہ نہیں کہ اسکول میں کتنے کمپیوٹر ہیں یا تعلیم پر کتنا پیسہ لگ رہا ہے۔ اسکول اس بچے کو وہ مضمون کیسے پڑھا سکتا ہے جس سے وہ خود بے بہرا ہے؟ تو پھر والدین کو اپنے بچوں کو کیسے پڑھانا اور اسے کیسے وہ مضمون سکھانا جو اسکول کے سلیبس میں موجود ہی نہیں؟ تم ایک بچے کو کانٹینٹ کی تعلیم کیسے دے سکتے ہو؟ سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ اپنے بچے کو سرمایہ کاری کے بارے میں کیسے بتا سکتے ہو جب آپ بذات خود اس فن سے نا آشنا ہیں؟ میں نے یہ کیا کہ بجائے اپنے بچوں کو یہ نصیحت کریں کہ وہ بھی یہ کریں، اختیار سے کریں اور خود کو محفوظ رکھیں، میں نے انہیں یہ نصیحت کی کہ وہ ہوشیاری سے کام لیں اور خطرات کو خاطر میں نہ لائیں، ڈر ڈر کر قدم اٹھانے کے بجائے کھل کر میدان میں آئیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو پیسے کے بارے میں یا دوسری چیزوں کے بارے میں جن کے متعلق آج ہم نے گفتگو کی کیسے بتلائیں گے؟ میں نے رابرٹ سے پوچھا، ہم کس طرح اسے عام فہم بنا سکتے ہیں تاکہ بچہ اسے آسانی کے ساتھ سمجھ جائے، جبکہ ہمیں خود اس بارے میں زیادہ معلوم نہیں۔ میں نے اس بارے میں ایک کتاب لکھی ہے، یہ کتاب ہے میرے کمپیوٹر میں۔ مدت سے یہ میرے کمپیوٹر میں موجود تھی، ابھی یہ بے ترتیب ہے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ کبھی کبھی میں اس میں تھوڑا بہت اضافہ کرتا رہتا ہوں، مگر آج تک میں نے اسے کتاب کی شکل نہیں دیا۔ میں نے اس کتاب کو اس وقت لکھنا شروع کیا جب میری پہلی کتاب سب سے زیادہ بکنے والی کتاب بنی، مگر یہ ابھی نامکمل ہے۔ واقعی یہ کتاب نامکمل تھی، چھوٹے چھوٹے حصوں میں تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ کتاب واقعی قابل قدر تھی اور بدلتے ہوئے وقتوں میں اس کی اشد ضرورت تھی۔ چنانچہ ہم رابرٹ کی اس کتاب کی تحریر میں شراکت پر رضامند ہو گئے۔ میں نے کہا، واقعی یہ کتاب نامکمل تھی، چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کتاب واقعی قابل قدر تھی اور بدلتے ہوئے وقتوں میں اس کی اشد ضرورت تھی۔ چنانچہ ہم نے رابرٹ کی اس کتاب کی تحریر میں شراکت پر رضامند ہو گئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ایک بچے کو کس قدر مالی جانکاری کی ضرورت تھی۔ اس نے کہا، اس کا دارومدار بچے پر تھا۔ اگر بچپن میں اسے احساس تھا کہ وہ امیر بننا چاہتا ہے اور خوش قسمتی سے اس کا والد امیر تھا اور اس کی رہبری کرنا چاہتا تھا۔ رابرٹ نے کہا کہ تعلیم کامیابی کی بنیاد ہے اور جس طرح تعلیم کے حصول میں ذہنی آمادگی اور چستی اہم ہے، اس طرح اقتصادی اور راہ و ربط کے میدانوں میں بھی وہی کامیاب ہوگا جو صلاحیتوں سے مالا مال ہوگا۔ آگے جو کچھ لکھا ہے وہ رابرٹ کے دو باپوں کے بارے میں ہے، ایک امیر باپ تھا، دوسرا غریب، اور جس طرح اس نے یہ صلاحیتیں عمر بھر کی تپسیا کے بعد حاصل کی، دونوں باپوں کے درمیان واضح تضاد اہم پس منظر کی نشاندہی کرتا ہے جس نے اس کتاب کی لکھائی میں مدد کی، اسے اکٹھا کر کے کتاب کی شکل دی اور اسے قابل فہم ترتیب دی۔ اگر کوئی اکاؤنٹنٹ اس کتاب کو پڑھے تو میری اس سے یہی استدعا ہے کہ وہ کتابی علم کو بھول کر رابرٹ کی بات پر توجہ دے۔ اگرچہ میں اس میں بہت سے اہم افکار درج ہیں جو اکاؤنٹنگ کے مصدقہ بنیادی اصولوں تک سے انحراف کرتے ہیں، مگر سب سے اہم بات جس پر اس کتاب میں روشنی ڈالی گئی وہ یہ ہے کہ سچے سرمایہ کار پیسے کو لگاتے وقت کن کن چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ جب ہم والدین اپنے بچوں کو اسکول جانے کی نصیحت کرتے ہیں، انہیں محنت تلقین کرتے ہیں اور انہیں اچھی نوکری حاصل کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، تو ہم واقعی طور پر یہ سب کچھ عادتاً کرتے ہیں، کیونکہ شروع ہی سے ہمارے دماغ میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ یہی رستہ درست ہے۔ جبکہ شروع میں رابرٹ سے ملی تو اس کے انقلابی خیالات سن کر میرے ذہن کو دھچکا لگا۔ دونوں باپوں نے اس کی پرورش کی تھی، دونوں کے خیال الگ تھے اور دونوں ہی اپنے اپنے طریقے پر چلانا چاہتے تھے، لیکن اس کے پیش نظر ایک کی بجائے دو مقاصد تھے۔ اس کے تعلیم یافتہ باپ نے اسے فرم میں ملازم کی صلاح دی اور اس کے امیر باپ نے اسے فرم کھولنے کے بارے میں کہا۔ دونوں کے لیے تعلیم کی ضرورت تھی، مگر اس تعلیمی مضامین یکسر مختلف تھے۔ اس کے تعلیم یافتہ باپ نے اسے ایک چست و چلاک فرد بنانے میں اس کی حوصلہ افزائی کی اور اس کے امیر باپ نے اسے سکھایا کہ چست و چلاک لوگوں کو کیسے ملازم رکھا جاتا ہے۔ دو باپوں کی وجہ سے اسے کافی مشکلات پیش آئیں۔ رابرٹ کا اصل باپ ریاست ہوائی میں تعلیم کا سپرنٹینڈنٹ تھا۔ 16 سال کی عمر میں یہ دھمکی کہ اگر تم نے اچھے گریڈ حاصل نہ کیے تو تمہیں اچھی نوکری نہ ملے گی، رابرٹ پر زیادہ کارگر نہ ہوئی۔ اسے پہلے سے معلوم تھا کہ وہ فرم میں ملازمت کی بجائے اپنی فرم کھولے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ محض تعلیمی صلاح کار
کی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے رابرٹ نے کالج میں داخلہ لیا، وگرنہ وہ شاید کالج میں جاتا ہی نہیں۔